अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीस है उनसे कुछ हदीस हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 6662। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का जायका इसने चख लिया जो अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हो। एक और हदीस है 6663। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सिजदा करता है इसके साथ आज़ा सिजदा करते हैं, इसका चेहरा, इसकी दोनों हथेलियाँ, इसके दोनों घुटने, इसके दोनों पाँव। एक और हदीस है 6664। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में है, अगर मैं इनके लिए ना होता तो वो जहन्नम के निचले तबके में होते। एक और हदीस है 6665। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आपके चचा हज़रत अबू तालिब आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इनको जहन्नम की गहराइयों या सख्तियों में पाया, बस मैंने इनको निकाल के जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में लाया। एक और हदीस है 6666। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई चीज़ सिखाएं कि मैं अपने रब से सवाल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से अपने लिए आफ़ियत मांग। फिर कुछ देर ठहरे जितना अल्लाह ने चाहा, फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखाएं मैं अपने रब से सवाल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगो। एक और हदीस है 6668। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन गालिब होगा यहाँ तक कि समंदरों से पार चला जाएगा और समंदरों में अल्लाह की राह में घुस जाएंगे। फिर तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे, वो कहेंगे, बेशक हमने कुरान पढ़ा, हमसे ज़्यादा कारी कौन है, हमसे ज़्यादा फ़क़ीह कौन है, हमसे ज़्यादा आलिम कौन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जो है, फरमाया, क्या इनमें खैर होगी। उन्होंने अर्ज़ की, नहीं। फरमाया, यही लोग इस उम्मत से होंगे जो जहन्नुम का ईंधन होंगे। एक और हदीस है 6669। हज़रत इब्ने करीब अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, वह फरमाते हैं, मैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवारी की लगाम पकड़ के अबू लहब की गलियों में जा रहा था तो उन्होंने फरमाया, ए करीब, हमें फ़ला फ़ला जगह पहुँचा दे। अर्ज़ की, अब आप इसी के पास हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसी दौरान कि मैं इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, जब एक आदमी आगे से आया जो दो चादरों में इतरा रहा था, इसके नफ्स ने उसे तकब्बुर का शिकार कर दिया। अचानक अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन में इसी जगह धंसा दिया, बस वो इसमें क़यामत तक धंसा जाएगा। एक और हदीस है 6670। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसास नहीं है जो ज़ख़म सर के आखिर तक पहुँचे, ना इस ज़ख़म में जो पेट तक पहुँचे, ना इस ज़ख़म में छोटी हड्डी तक पहुँचे, सिर्फ दैयत है। एक और हदीस है 6671। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरे पे दागने से। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं सिर्फ दम के लिए दाएं बाएं दागता हूँ ऊँट को। एक और हदीस है 6672। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, का एहसास नहीं है जो ज़ख़म सर के आखिर तक पहुँचा, ना इस ज़ख़म में जो पेट तक पहुँचा, ना इस ज़ख़म में जो छोटी हड्डी तक पहुँचा, सिर्फ दियत है। एक और हदीस है 6673। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, एक दरख्त के नीचे हवा चलने लगी, जो इसके ऊपर पत्ते थे वो गिरने लगे और सिर्फ सब्ज़ पत्ते बाकी रह गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त की मिसाल क्या है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल है जब अल्लाह के खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस पे गुनाह गिर जाते हैं
باقی نیکیاں اس کے لیے رہ جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6674، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے مجھ سے پردہ کیا مگر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطرہ ٹپکایا، بس دوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس صرف دوائی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کیونکہ ان کو میری قسم نہیں پہنچی۔ پھر فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے لگے تو وہ رونے لگیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑھانا شروع کیا جہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6675، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص نہیں ہے، جو زخم سر کے آخر تک پہنچا نہ اس زخم میں جو پیٹ تک پہنچا نہ اس زخم میں چھوٹی ہڈی تک پہنچا، صرف دیت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6676، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب 40واں حصہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 60واں جز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے مجھ سے سنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کہتے ہیں 60واں حصہ ہے۔ بس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں حضرت عباس بن مطلب نے کہا حضرت ابو عثمان عمر ناقد نے کہا میں کہتا ہوں میں اور تم ہمارے ساتھی کہنے والے ہیں، بس وہ ہمارے نزدیک ہے انشاءاللہ۔ اس سے مراد ہے حضرت عباس اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6677، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے جنگ حنین میں۔ جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پہ سوار تھے جو حضرت فروا بن صفاسہ جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ کفار کی طرف بڑھنے لگے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا اس ڈر سے کہ وہ تیز نہ ہو جائے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی رقاب پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا پکارو درخت والوں کو، میں نے آواز بلند کی درخت والوں، ادھر انصار کے گروہ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اے انصار کے گروہ، پھر بنی حارث بن خزرج کی طرف دعوت کو میں نے مختصر کیا، وہ موت پہ زیادہ صبر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا لبیک لبیک، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے پلٹے جیسے گائے اپنی اولاد کی طرف پلٹتی ہے۔ وہ آگے بڑے شدید جنگ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں پکڑی، انہیں پھینکا اور فرمایا اے رب ان کے چہروں کو ذلیل کر دے، اللہ کی قسم ان کی تیزی سستی میں تبدیل کر دے۔ وہ پشت پھیر کر بھاگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دوچار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6678، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، مدینہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی، فرمایا بے شک اللہ نے اس جزیرہ کو شرک سے بری کر دیا ہے، لیکن مجھے ان پر گمراہ ہونے کا خوف ہے ستاروں کے ساتھ۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ستاروں کے ساتھ گمراہ ہوں گے؟ فرمایا بارش نازل ہوگی، وہ کہیں گے ہم پہ بارش فلاں فلاں ستارے نے برسائی ہے۔
ایک اور حدیث ہے 6679 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے وہ مسواک نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آتے ہو کہ تمہارے دانت پیلے ہوئے ہوتے ہو، مسواک نہیں کرتے ہو، مسواک کرو۔ اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا، جس طرح ان پہ وضو فرض کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسواک کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوتا کہ اس کے متعلق قرآن نہ نازل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6680 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6681 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد کے متعلق آپ قیامت کے دن عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر، اس دن 8 فرشتے ہیں پہاڑی بکروں کی صورت۔ ایک اور حدیث ہے 6682 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بطحا کے مقام پہ ایک بادل گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی بادل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزن ہے۔ ہم نے عرض کی مزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انان ہے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال چلنے کی مقدار ہے، اوپر آسمان کا دوسرے آسمان تک 500 سال کی مقدار چلنے کا فاصلہ ہے، ہر آسمان کی مسافت 500 سال چلنے کی مقدار ہے، 7ویں آسمان کے درمیان اس کے نیچے اور اوپر اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں، ان کے گھٹنوں اور کھروں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر عرش اللہ کی ذات، اس پہ بنی آدم کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6683 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس جزیرے کو شرک سے پاک کر دیا اگر ان کو ستاروں نے گمراہ نہ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 6684 حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ایک اور حدیث ہے 6685 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ بن زید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت فضل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ پچھلے جمرہ کو کنکری ماری۔ ایک اور حدیث 6686 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مسلمان ہوا ہے، وہ بہت زیادہ بزرگ ہے، اگر میں ان کو سواری پہ باندھتا ہوں تو مجھے ان کے مرنے کا خوف ہے، اگر نہیں باندھتا تو وہ ٹھہر نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تیرے باپ پہ قرض اور رزق ادا کیا جب ادا نہیں ہوگا جائے گا، اس نے عرض کی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی جانب سے حج بھی ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6687 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غمیسہ یا رمیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اپنے شوہر کی شکایت لے کے اس نے عرض کی وہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتی ہے، میں اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں لیکن یہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے شوہر کے لیے اس وقت حلال نہیں ہو سکتی جہاں تک کہ وہ تیرا شہد نہ چکھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 6688 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ و افطار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6689 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 2 سفید کپڑوں میں۔
ایک اور حدیث ہے 6690، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ منا آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 6691، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، عرفات سے جب وہ اسیر کے قریب ہوئے جو مزدلفہ کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا گیا، میں نے پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے جا کے پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ آئے، پھر حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں صبح سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ تک پہنچ گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔